अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल सईद खान, प्रोग्राम लेकर हाजिर खिदमत। सीखो सिखाओ। हर पीर मंगल बुध हमारे प्रोग्राम को न सिर्फ आप देखते हैं बल्कि सुनते भी हैं। बहुत सारे मेरे रेडियो के सामीन भी हैं और बहुत सारे हमारे देखने वाले नाज़रीन भी मौजूद हैं। इस वक्त हम ऑन एयर जा चुके हैं। आप हमें चाहें तो फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं, रहनुमा न्यूज़ पर भी, और साथ ही हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं एक साथ। इस वक्त हम रहनुमा न्यूज़ और सिंपलिस FM 88.6 के पेज पर मौजूद है, तो आप हमें देख सकते हैं। हमारा प्रोग्राम जारी है और बात आती है मौसम की शिद्दत की, तो लिहाजा एहतियात करना है। बातें मौसम की भी होंगी, बातें जहन के मौसम की भी होंगी। आज जहनी सोच के हवाले से ही बात है, बहुत बड़ी हमने आज अच्छा टॉपिक रखा। तो मैं ये चाहूँगा कि अपने रब का नाम लें और प्रोग्राम कब कर दें हम बाकायदा आगाज़ और गुफ्तगू। उसमें हमारा आज मौजू भी हमने बड़ा अच्छा रखा है कि हम अपने तालीमी इदारों में क्या कुछ देख रहे हैं, क्या कुछ पा रहे हैं। तो इसके लिए पहले हम करते हैं, अपने रब का नाम लेते हैं। रब रहीम, रब करीम बड़ा करम करने वाला है, जिसने हमारे जहनों को इतना उजागर किया, इतना शऊर दिया कि हम इस काबिल हुए हैं कि आप काम की बात न सिर्फ सुझाई देती है बल्कि हम काम की बात दूसरों को बताते भी हैं। हमारा जो सिलसिला होता है वो जो गुफ्तगू का एक दूसरे के साथ, वो ये भी एक रब की अता है, वरना बहुत सारे इस वक्त सोच से भी महरूम है। तो इस रब का शुक्र अदा करते हुए इस प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं और हम अपने फ़ोन नंबर को भी दोहरा दें, 0315000824। और आते हैं अब अगर हम टॉपिक की जानिब, तो दुनिया भर में आपको पता ही है कि कामयाब लोगों में जो मगरबी ममालिक में अपने वालिदैन अपने बच्चों के साथ जो उनका एक मुतवाज़िन ज़िंदगी, बैलेंस ज़िंदगी, ये बैलेंस ज़िंदगी बनती कैसे है, आज इसको हमने नुक्ता नज़र रखा है। और आज हमने बड़ी अच्छी मेहमान हमने मदऊ की है कि किसी तरीके से उनसे ये बात पता चले। हर एक का अपना अपना नुक्ता नज़र, मुशाहिदा और उनका इल्म। तो हम चाहते हैं उससे बहुत से लोगों को फ़ायदा हो। इस वक्त जो तलबा हमारे सुन रहे हैं, जो हमारे असातिज़ा सुन रहे हैं, उनको भी फ़ायदा हो, और आम जो वालिदैन वो उनके लिए उनकी रहनुमाई का भी बाइस बने। बड़ी कोशिश करते हैं और हम रब से दुआ करके भी शुरू करते हैं कि रब हमारे प्रोग्राम से दो जुमले भी अगर किसी को इस काबिल हो जाते हैं कि वो उसको फ़ायदा या इस्तिफ़ादा दे सकते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि वो हमारा प्रोग्राम पूरा वसूल हो जाता है और रब के पास ये कबूलियत का दर्जा भी पा जाता है। तो बहरहाल हम ये कहते हैं कि अगर मौक़े मिलते हैं, और जैसे कि मिसाल के तौर पर मुतवाज़िन ज़िंदगी की बात आती है कि मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था कि अली बाबा ग्रुप जो है, वो जिस पे मार्केटिंग का इंटरनेशनल मार्केटिंग ग्रुप है, उसके बारे में जो जैक मा है, उन्होंने अपने बेटे को उनकी नसीहत पढ़ रहा था मैं। तो उन्होंने अपनी क्लास में बताया कि मैं तुम्हें अपनी क्लास में 3 पोजीशन हासिल करने नहीं भेजता हूँ, मैं तुम्हें वहाँ पर एक अच्छी शख्सियत, अच्छा किरदार डेवलप करने के लिए भेजता हूँ। इसी तरह से अगर हम आगे जाएं, इनके एक और इंटरव्यू पढ़ा मैंने, और वो इंटरव्यू था उनका, मैंने कहा मैं बात करता चलूँ बिजनेस इनसाइडर में बिल गेट्स का। मैंने कहा इसका मैंने नोटिंग ले ली थी कि मैंने कहा मैं बिल गेट्स का भी जिक्र करूंगा। उन्होंने 14 साल तक अपने बच्चों को कुछ भी नहीं दिया और उन्होंने अपने बच्चों को नंबर की दौड़ में नहीं लगाया, और उसमें भी उन्होंने यही कहा कि ये ग्रेड अहम नहीं है, असल चीज़ है उसकी जहनी ग्रेड है ना, वो कमाल का होना चाहिए। उसमें उसकी तख्लीकी सलाहियतें इतनी शानदार हों कि इतनी खूबसूरती के साथ वो अब बच्चा जाते हुए स्कूल खुश जाए, असातिज़ा लेज़ी, लेथार्जिक और बेजार से चेहरे लेकर ना आए। और मैं यही चाहूँगा कि जो लीड पर्सन होता है या जो बॉस होता है या जो स्कूल का हेड होता है, मैं उसके हवाले से भी बात यही आज हमारी दोहराएंगे हम। आज हमारी मेहमान जो हमारे साथ हैं, तो कि खुदारा लीडरशिप को जगाइए। बहुत सी दुनिया ख़त्म हो चुकी, अब 21वीं सदी उरूज पर है और हम कहाँ पहुँचे हुए हैं, हम उसके 1/4 पर आ चुके हैं। लेकिन हमारा हाल, हमारी ज़हनी सोच जो है वो 1832 की में ही फंसी हुई है। तो ज़रा थोड़ा सा हमें अपडेट करना है, सोच को तब्दील करना है। ये मेरा 7 साल ही सोच का था। तो मैं यहाँ पर तारुफ लूँगा मोहतरमा राबिया मिर्ज़ा साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप हमारे प्रोग्राम में ही अच्छा लगा। और आज हमारा नुक्ता नज़र हम चाह रहे हैं कि वो बात बताएं आप कि वालिदैन की भी रहनुमाई हो,
اساتذہ کی بھی ہو, طلباء کے لیے بھی ہو, یہ بات آج کی ذہنی حالت ان کی کیسے اچھی ہو, آسودگی کیسے آئے؟ آپ کا تعارف سے شروع, پہلے آپ کا تعارف. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ FM 88.6, آپ کا بھی بے انتہا شکریہ. آپ نے مجھے یہاں پر مدعو کیا اور کچھ کہنے کا موقع دیا. آپ نے بالکل صحیح بات کہی کہ ہر انسان کا اپنا نقطۂ نظر ہوتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ اگلا بندہ بھی اس سے متفق ہو, لیکن وہ کہتے ہیں کہ انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. تو شاید کوئی ایسی بات ہو ہمارے منہ سے نکلی ہوئی جو کسی کی زندگی کو بدل دے. اپنا مختصر سا تعارف کرواتی ہوں. میں رابعہ مرزا ہوں, سکھر سے تعلق رکھتی ہوں. پاکستان کا ایک سندھ کا تیسرا بڑا شہر ہے. پروفیشنلی میں ایجوکیشنسٹ ہوں اور ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہوں. میری اپنی ایک آرگنائزیشن ہے, ایک NGO ہے جس کا نام ہوپ فار آل ہے. اور بالکل, اور ہوپ فار آل کا سہیل صاحب, میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ سی بات بتاؤں کہ ہوپ فار آل کا جب ہم ایکرونیم بنا رہے تھے تو مجھے سب نے کہا کہ یہ ہوگا یہ ہوگا, تو میں نے کہا نہیں, ہم اس کا ایکرونیم بنائیں گے ہنس دو. اچھا, ہنس دو, ہنس دو. تو مجھ سے بہت سارے ایگزیکٹلی تو مجھ سے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ میڈم یہ تو اس میں تو وہ چیز, وہ والا لیٹر مسنگ ہے. میں نے کہا نہیں, آپ اس کو اگر ویسے سینیریو میں دیکھیں تو یہ ہنس دو بنتا ہے, اور ہمارا کام مسکراہٹیں بکھیرنا ہے, طبیعتوں میں شگفتگی لانا. ایگزیکٹلی, خوشیاں بکھیرنا ہے. تو ہم وی آر ہنس دو, وی آر ہوپ فار آل. تو ہوپ فار آل بیسیکلی 3 ڈومینس میں اس وقت کام کر رہی ہے, سکھر ریجن میں, لاڑکانہ میں, اینڈ خیرپور میں ہم نے کچھ سیشنز کیے ہیں, جس میں ہمارا چائلڈ ایجوکیشن ہے, اس کے علاوہ ویمن امپاورمنٹ, اور تیسری جو جس کے لیے آج میں یہاں پر مدعو کی گئی ہوں وہ ہے مینٹل ہیلتھ. جی, تو چائلڈ ایجوکیشن کا جو ہم نے ڈومین کو کور کیا, تو ہم نے ایک اسکول بنایا وہاں پر ڈیسٹیٹیوٹ بچوں کے لیے. وہاں پر تقریباً اس وقت 300 سے زیادہ بچے ہیں میرے پاس, بچے اور بچیاں, جن کو ہم فری آف کاسٹ ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بیسیکلی اتنا انٹر کنیکشن ان تینوں چیزوں کا بن گیا. آپ نے بات کی کہ ہم پیرنٹس کے لیے بھی بات کریں گے, تو ہم اساتذہ کے لیے بھی بات کریں گے. ہم بیسیکلی اسکول کو ایک ٹرائنگل میں دیکھتے ہیں کہ جی گھر, بچہ اور اسکول. نارملی ہمارا یہی کرائٹیریا ہوتا ہے. لیکن جب ہم نے یہ سسٹم شروع کیا اسکول میں بچوں کا, تو آپ بلیو کریں کہ وہ گھر, بچہ اور اسکول تو تھا ہی, لیکن وہ جو گھر کے اندر ڈھیروں ڈھیر مسائل موجود تھے نا, اس کی وجہ سے بچوں کی پروگرس زیرو تھی. بالکل اس کے ذہن میں وہ بڑے دباؤ کے ساتھ وہ زندگی گزار رہا ہے, وہ بھی گزارا تھا. پھر اس کے ماں باپ زیادہ, دیکھیں پاکستان میں غربت بہت زیادہ ہے, ہر آدمی پریشان ہے, اور ہم نے جس ایریا کو ٹارگٹ کیا ہے وہاں تو سارا ہی مزدور طبقہ ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک غربت زدہ ماں یا ایک غربت زدہ باپ اپنے بچے کو کیسے مسکراہٹ دے گا؟ یہ مسکراہٹ بانٹنا بڑے جگرے کا کام ہے. یعنی اس کے سارے جذباتی نفسیاتی پہلو جو ہے وہ بچے کے سامنے رکھنے, ہم نے ذہن میں رکھنے. جب دیکھیں کہتے ہیں صحت مند ذہن صحت مند معاشرے کو تخلیق کرتا ہے. بے شک بے شک. تو جب آپ کا ذہن صحیح نہیں ہے تو آپ کیسے ایک اچھی ماں بن سکتی ہیں, آپ کیسے ایک اچھا باپ بن سکتے ہیں, کیسے ایک اچھا ٹیچر بن سکتے ہیں. درست ہے. تو مینٹل ہیلتھ کے اوپر ہم نے ڈفرینٹ سیشنز کیے. ہمارے پاس اس وقت پاکستان سائیکاٹرک کاؤنسل کے بہت بڑے بڑے نام ہیں, سائیکاٹرسٹ اینڈ سائیکالوجسٹ ہیں. ہماری ایک ٹیم ہے, ہم ان کے ساتھ کاؤنسلنگ کے سیشنز کرتے ہیں, سائیکاٹری کے سیشنز کرتے ہیں. یونیورسٹی گئے ہم نے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے جو خاص طور پہ ایگزامز اسٹریس تھا ان کا, اس کے بارے میں ان سے سوال جواب پوچھے. پھر پولیس, کیونکہ آج ابھی میں سندھ پولیس کے ہی آفس میں بیٹھی ہوں, تو پولیس کے ساتھ ہمارا ابھی بات چیت چل رہی ہے کہ پولیس میں جو ہے, پولیس ڈپارٹمنٹ بیسیکلی وہ ڈپارٹمنٹ ہے جس کا ڈائریکٹلی انٹریکشن ہوتا ہے عوام کے ساتھ, اور ہمارے یہاں بڑا آسان ہے برا بھلا کہنا. ہم پولیس والوں کو ایک کانسٹیبل, ایک سپاہی سے لے کے اور DIG IG تک کو بڑی آرام سے کچھ بھی کہہ لیتے ہیں, یہ سوچے سمجھے بغیر. ہمارے شہری ہیں, ہمارے ساتھی ہیں. نہیں ساتھی تو ہیں, ہمیں نہیں, وہ سب سے پہلے ایک انسان ہے, وہ ہمارے ملک کے. ٹھیک ہے, وہ جتنے اسٹریس کو لے کے اپنے دماغ میں چل رہے ہیں نا اس معاشرے میں, تو وہ پھر کہاں سے آپ کو ہیپی فیس دیں گے؟
اور صحیح بات ہے. ایک سپاہی کے گھر میں بھی بچے ہیں, وہ بھی اسکول وہ بھی وہ جاتے ہیں, تمام چیزیں فیس کر رہا ہے, بالکل معاشرے کا حصہ ہے وہ بھی. تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ بیسیکلی جڑی ہوئی ہیں, ہاں جی. اور ہمیں ہر چیز کو کے اوپر ہی آج بات کرنی ہے اور ہر چیز کے اوپر فوکس کرنا ہے. درست درست. اور ہوپ فار آل بیسیکلی ان تینوں چیزوں کے اوپر بڑا ہی زیادہ فوکسڈ ہے, ایجوکیشن, ویمن امپاورمنٹ اور مینٹل ہیلتھ. مینٹل ہیلتھ تو وہ ہماری سوسائٹی ہے, سماج میں ہر طرف ہر شخص کا. جی بالکل. جی ہاں, اس حوالے سے آپ نے تو وہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے جو ذہنی صحت کے حوالے سے, تو پہلے تو ایک زمانے میں یہ کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا, بس یہ سمجھا جاتا تھا کہ بس اسکول آ گیا ہے تو اب اس کو اسکول میں بچے کو ٹف ٹائم دینا ہے. ہمارے یہاں اصل میں مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ نگلیکٹڈ سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا. اگر کوئی آدمی نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو تو وہ کہنے سے بھی ڈرتا ہے. یہ ایک ایسا ٹیبو ہے ہمارے معاشرے کا کہ لوگ, وہ اس لیے ڈرتا ہے کہ لوگ مجھے پاگل نہ کہیں. یہ بھی اچھا, ہمارے یہاں تو ذہنی دباؤ کو بھی ایک نفسیاتی مرض لے لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاگل نہ سمجھا جائے. ایسا ہی نفسیاتی مرض. جی کال لے لیں اگر آپ کی اجازت. جی بالکل. السلام علیکم جی, کون اور کہاں سے؟ ہیلو. وعلیکم السلام. جناب محمد خان صاحب, کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. سب سے پہلے جی میں گیسٹ کو شو میں خوش آمدید السلام علیکم. وعلیکم السلام. اجے بھاجی, 3 باتیں آپ نے اسٹارٹنگ میں کہہ دی, ورنہ میں کال نہیں کرتا ہوں. جی جی. میں بڑا اطمینان سے اپنا پروگرام کر رہتا ہوں. جی. تب آج میں نے کہا کہ نہیں, پہلے کال کرنی ہے. ہاں, کافی دنوں بعد آج آپ کی کال آئی ہے. جی کے حوالے سے, جی, ایجوکیشن کے حوالے سے اور فورسز کے حوالے سے بات کی. میری بیٹی جس کی ایج 5 سال ہے جی, اور وہ آئی میرے پاس, میں نے کہا کیا بات ہے بیٹا, کیونکہ میرے کو بچوں کو سننے کی عادت ہے. میں کہتا ہوں کہ بچوں کو سنا جائے تاکہ وہ ان کی ذہن میں کیا چل رہا ہے. ہاں, ہم نے کسی لیے پروگرام رکھا تھا. جی ہاں, کہہ رہے ابو یہ آپ دیکھے کسی نے یوٹیوب پہ فیس بک پہ دیا ہے کہ افواج پاکستان ڈرپوک کے 93,000 فوج میں ہتھیار پھینک دیے تھے دیش میں. میرے اتنی لمبی بات آپ نے یاد کیسے کی؟ تو کہہ رہے میں نے یہ فیس بک میں دیکھا. میں نے کہا بیٹا اس چیز کو مت دیکھو, آپ کو کس نے بولے یہ چیز دیکھو؟ پھر آپ اگر فورسز کے بارے میں معلوم کرنا ہے آپ مجھے کہو, میں آپ کو پوری ڈیٹیل نکال کے دوں گا. درست ہے. پھر میں نے ان کو وہ افواج پاکستان کے بارے میں بتایا, پھر پولیس کے بارے میں بتایا, زبردست, پاکستان رینجرز کے بارے میں بتایا. بہت عمدہ. پھر میں نے ان کی ویڈیوز اسے دکھائی. بہت عمدہ. میں نے کہا بیٹے یہ ویڈیوز ہے, اور میں نے کہا جو آپ کو میں اسٹیریو لے گیا تھا اور آپ کو جو میں وہاں پہ نشان حیدر جو پوری تفصیل میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی تھی, تو پہلی دیکھی ابو سنائی تھی. میں نے کہا یہ شہید میں نا تو 18 سال کا معصوم بچہ تھا. جب وہ شہادت کا جام خود فرمانے کے لیے بےتاب تھا تو ایک بندے کے سامنے شہادت ہوگی اور وہ پیر پکارے گا, میں کیسے قائد کا ہمارے پاس. تو بچوں کو گائیڈ کرنا پڑتا ہے, بچوں کو سمجھانا پڑتا ہے, بڑوں کو بھی کبھی کبھی سمجھانا پڑتا ہے. بالکل صحیح. اور ایجوکیشن کی بات نہ بازی جی, تو ہمارے یہاں بدبختی سے ہم لوگ پہلے تو خواتین کی تعلیم کی مخالفت کرتے ہیں, پھر جب ہم بچیوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو حکومت کی طرف سے اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ایک رکشہ ڈرائیور اپنی بیٹیوں کو پڑھانا چاہتے ہوئے بھی نہیں پڑھا پاتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو میرے حالات سے سہیل صاحب بخوبی واقف ہے جی, کہ میں کس حالت میں اپنی بچیوں کو پڑھانا ہوں. ماشاء اللہ. تو ایجوکیشن کے لیے میں بہت کوشش کرتا ہوں, ماشاء اللہ, کیونکہ میں خود ان پڑھ ہوں. میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری بیٹیاں بھی ان پڑھ ہو. ہاں, میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کا کوئی سوال کوئی ان سے پوچھنا چاہیں بات. جی, بس میں ان سے یہی سوال کروں گا جی, کہ میں ایسا کون سا قدم اٹھاؤں جس سے میری بچیوں کا کیریئر بہتر سے بہترین کی طرف ہو
جی اور ضرور کوئی آسان سولوشن دیجیے گا جسے میں افورڈ بھی کر سکوں. ضرور 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 بات کرتے ہیں اس وقت. ٹھیک ہے جی, تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تو محمد خان کہتے ہیں کہ وہ بچوں کے لیے بھی پریشان ہے اور ہم بچوں کی ذہنیت کو گھر میں بھی کام کر سکتے ہیں, ان کی ذہن سازی پر. اس حوالے سے انہوں نے بات کی. جی جی بالکل, آپ کا سوال تھا کہ میں آپ کو کوئی ایسی سجیشن دوں جو آپ کی بچیوں کے لیے کام آئے. سب سے پہلے تو دیکھیں, میں تمام پیرنٹس کو ایک بات کہتی ہوں کہ ماں باپ جو ہے سب سے پہلے بچوں کے دوست بن جائیں. ہمارے یہاں آج کل لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے ماں باپ تو ہمیں بڑی ابا جی مارا کرتے تھے ڈنڈا لے کے, اور اماں چپل مارا کرتی تھیں تو ہم سیدھے رہتے تھے. دیکھیں ٹیکنالوجی کا دور ہے, بچے وہ نہیں ہیں جو ہم تھے, وہ ہمارے بچے نہیں ہیں. درست ہے. اور ہمیں ہمیشہ جو لوگ وقت کے ساتھ خود کو نہیں بدلتے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو بچوں کے ساتھ دوستی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. جب تک آپ ان کے ساتھ دوستی نہیں کریں گے, ان کو احساس نہیں دلائیں گے کہ آپ ان کی ہر اچھی بری بات میں ان کے ساتھ کھڑے, آپ کے بچے کبھی بھٹکیں گے نہیں. درست ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ایجوکیشن کریئر کا سوال ہے, اس میں یہ ہے کہ کبھی بھی بچوں کے اوپر اپنی مرضی نہ تھوپیں کہ اگر یہ خواہش ہے کہ آپ کی بیٹی پولیس آفیسر بنے تو آپ بچی کو اپنی خواہش کا اظہار ضرور کریں, لیکن اس کو کبھی فورس نہ کریں کہ آپ نے یہ بننا ہے. اور اچھی تعلیم ان کو دیں. تعلیم تو ہم سبھی حاصل کرتے ہیں. آج کل آپ دیکھیں پاکستان میں ڈھیر یونیورسٹیز ہیں, کالج اور اسکول ہیں, لیکن تعلیم یافتہ لوگ کم نظر آتے ہیں. تو تربیت بہت میٹر کرتی ہے. آپ بچیوں کی اچھی تربیت دیں اور ان کو سب سے بڑھ کر آپ ان کو اعتماد دیں. جب ان کے اندر اعتماد آئے گا تو وہ ہر میدان مار لیں گے زمانے کا. بہترین بات. ہمارے پاس ایک کال بھی مس ہو گئی, 2-3 کال ہماری, تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک اور کال اور لے لیتے ہیں تاکہ بات کو ان کا بھی نقطۂ نظر کسی کا یا کوئی سوال آتا ہے. جی السلام علیکم, کون اور کہاں سے؟ ہیلو. وعلیکم السلام محترم استاد جی. جی استاد جی حاضر ہیں. جناب عابد امیر, کیسے ہیں آپ؟ جناب خوش آمدید کہیں گے. یہ سارے میرے لسنرز ہیں, انہوں نے تو استاد مجھے ایکسیپٹ کر لیا. جی تشریف آوری کے لیے جزاک اللہ. اور یہ سن کے کتنا اچھا لگ رہا ہے سہیل بھائی, اور سب کے لیے زبردست. تو میں آخر میں ان سے یہ سوال جواب ضرور کیجیے گا کہ یہ نام کیسے ذہن میں آیا, کہیں سے تکلیف آیا, کیا چل رہا تھا آپ لوگوں کے ذہن میں؟ جی عابد بالکل. اچھا سہیل بھائی, آپ نے آغاز میں کوئی الفاظ کہے جی, تو میں اس کو وضاحت کروں گا کہ آپ نے کہا کسی کو بھی پروگرام میں یہ فیصلہ آ جاتی ہے, زندگی میں چینج آ جاتا ہے, تو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ وغیرہ وغیرہ. روزانہ رات کے ٹائم ہے نا, رات کا کھانا جب کھانے میں کھاتے ہیں تو ہماری ایک میٹنگ ہوتی ہے بچوں میں, جو میرے 5 بچے اور ہم سوچتے ہیں, تو کوئی نہ کوئی میٹنگ ہوتی ہے. کوئی ایسا موضوع, کوئی ایسا سوال اس پر سب سے کر لیا جائے کہ آپ بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے. تو یہ میں نے نہ کوئی انسٹیٹیوٹ سے نہیں سیکھا, میں نے نہ کتابوں سے نہیں سیکھا کہ آپ جو بتاتے ہیں یہ میں جاتے ادھر چھاپ دیتا ہوں, کرتے کاپی پیسٹ کر دیتا ہوں. یا آپ جو جیسے رابعہ صاحبہ تشریف لائیں گے, یہ جو آپ ابھی گفتگو کر رہے ہیں, یہ ایک ریکارڈ ہو رہا ہے, مجھے ادھر جا کے اسکوپ دینا ہے کوئی سوال کے ذریعے, کوئی چلچلی کوئی بات کر کے, تاکہ بچوں کو دینے کے لیے کوئی نصیحت کر سکے. یہ تو آپ کا پہ بات ہم رکھیں گے آج کی بات ضرور ہی رکھیں گے تاکہ عابد امیر بھیا آپ اپنے بچوں کو نصیحت دے سکیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ ضائع نہیں جاتا, بالکل چلتے تھوڑا زبردست ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ میرے یہ سوال ضرور بتائیے گا تجسس ہے کہ یہ ہوپ فار آل کس حوالے سے ہم کس حد تک, یا تعلیم کے لیے یا بچوں کے لیے یا کسی کے لیے بھی کس طرح سے ادارہ چلائیں گے, لوگ کس طرح کے لوگ آپ کو تشریف لاتے ہیں, یہ ضرور بتائیے گا. مجھے تھوڑا سا تجسس ہے. بہت بہت شکریہ سہیل بھائی, میری بات مکمل ہوئی. محبتوں کی کالیں ہیں, محبتوں سے آ رہی ہیں کالز. تو ہمارے پاس یہ تیسری کال اچھی سی تھی, تو ہم نے ان کی بات سنی. وہ کہتے ہیں کہ ہوپ فار آل کیسے ذہن میں آیا, اچھی سی بات, اتنا اچھا سا آئیڈیا. جی ایکچولی پلان تو بالکل نہیں تھا کہ کوئی این جی او بنانی ہے یا کوئی آرگنائزیشن رجسٹرڈ کروانی ہے. میں کیونکہ ایجوکیشنسٹ ہوں, درس و تدریس سے بہت سال اٹیچ رہی ہوں, تو بس ہمیشہ پیڈ سروسز دیں, اسکولز میں پڑھایا تو سیلری لی اور پڑھایا. پھر ایک دن خیال آیا کہ
ایسا کام کیوں نہ کیا جائے جس سے دل کو سکون ہو جائے, جس سے رب راضی ہو جائے, ذہن خوب مطمئن ہو, ذہن مطمئن ہو جائے. بس پھر ہمارے یہاں سکھر کا ایک علاقہ ہے, بڑا نگلیکٹڈ سا ایریا تھا, وہاں پہ گئی اور وہاں کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا, اور 2 بچوں سے سلسلہ شروع کیا. 300 سے زیادہ بچے اور بچیاں موجود ہیں. تو جب بچوں کی تعداد بڑھنے لگی تو لوگوں نے کہا کہ میڈم کوئی آرگنائزیشن بنا لیں, اپنی NGO بنا لیں. تو پھر NGO جب بنانے کا خیال آیا تو سوچا کوئی نام بھی ہونا چاہیے. تو سوچتے رہے, کسی نے کچھ کہا تو میں نے کہا کہ امید بہت کم لوگ دنیا میں, ہمارا تو دین بھی بلکہ یہاں تک کہتا ہے کہ نا امیدی کفر ہے. تو امید اگر آپ کسی کو دیں تو یہی بہت خوبصورت چیز ہوتی ہے. تو میں نے کہا وائی ڈونٹ وی پٹ دا نیم ہوپ فار آل. تو اس بس یہ سوچ کر ہم نے خوشخبری بس سب کو ایک خوشخبری دی, اور اس کے نام پہ, اس آئیڈیا پہ ہم نے اپنا نام رکھا ہوپ فار آل. بہت عمدہ. اتفاق ایسا ہے کہ ان کی جن کی کال آ رہی ہے تو وہ وہی مس کر جاتی ہے, تو ہم کوئی بات نہیں, ہم پھر لے لیں گے, آپ کال کرتے رہیے. السلام علیکم جی, کون اور کہاں سے؟ جی جی ہیلو, آپ کو وعلیکم السلام. جی جی رابعہ آپ سے یہ بولنا چاہوں گی, میں بچے کے ہاتھ سے موبائل رکھے گئے تعلیم میں لگیں گے. بچے نیٹ چل رہا ہے جو یعنی بچے جو موبائل کا استعمال کرتے ہیں, آپ اس حوالے سے کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے, اچھی بات. جی ضرور, اللہ حافظ. کہتے ہیں کہ وہ ان کو بھی ایسی گائیڈ لائن ہو کہ ان کے ذہن, میں کہتا ہوں نا کہ جب بچے کا ایک ذہن اس طرف لگ گیا ہے موبائل کی جانب, تو ہم اس کا استعمال, جیسے کہ بل گیٹس نے اپنے بچوں کے لیے ایک بڑی اچھی بات کی کہ 14 سال کی عمر تک انہوں نے اپنے بچوں کو ہاتھ ہی نہیں لگانے دیا. یہ ان کی کال ہم لے لیں, بیچارے 2 دفعہ مس کر چکے. السلام علیکم جی, کون اور کہاں سے؟ ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ کا شکر. مدد خان سماجی بات کر رہا ہوں جناب, کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ. آپ سنائیں. جی شکر اللہ کا. جی کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہمارا پروگرام یقیناً آپ سن رہے ہوں گے یا دیکھ رہے ہوں گے. جی سر, آپ کا پروگرام تو میں بڑا شوق سے سن رہا ہوں, اور آپ بڑا اچھا پروگرام. میں تو سارا دن جو ہے نا 12 بجے تک جو ہے نا, صبح 7-8 بجے سے رات 12 بجے تک آپ سے سنتا ہوں. اللہ کا شکر, الحمدللہ. اچھے ہمارے پروگرام اچھا پروگرام ہے, اور آپ مجبور کرتے ہو فون کرنے پر. جزاک اللہ. آپ کا بڑا اچھا پروگرام ہے. سر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ غریب لوگ جو ہے نا, جیسا اس تہذیب میں جو کام کر رہے ہیں, ریڈی والا, رکشے والا, غریب, وہ اپنے بچوں کو کیسے تعلیم کرے. ہاں ہاں صحیح بات, بالکل صحیح. دوسرا بات یہ ہے کہ اگر آپ تعلیم اچھا نہیں دیتے, کم سے کم وہاں کا گوشت جو ہے ایک مدرسہ ہوتا ہے. تو گھر سے جو ہے نا تربیت اچھا ہونا چاہیے. گھر پہ جو ہے نا بچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, اس کا باتیں سننا, اس کے جو مسئلے مسائل ہے اس کو جو ہے نا حل کرنا, اس سے جو ہے بچوں کا تربیت صحیح ہو جاتے ہیں. اور کم سے کم قرآن شریف پڑھایا اپنے بچوں پر, مدرسے کے اوپر جاتے ہے نا. تو کسی تعلیم تو آسان ہے, تو مشکل نہیں. اگر آپ تعلیم نہیں کر سکتے اسکول کا, تو کم سے کم مدرسے میں تو داخل کرا سکتے. درست ہے, بالکل صحیح ہے. ایک حافظ قرآن, ایک حافظ قرآن 10 بچوں کو جنت لے کے جائے گا. جی جن پر جہنم واجب ہو, تو کتنا بڑا فائدہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جی تو اگر اسکول نہیں پڑھا سکتے, کم سے کم پیری تعلیم تو پڑھا سکتے نا, بالکل صحیح, تو پڑھا سکتے. بالکل جی سے, بالکل درست کہا. اور سر جی آپ کا پروگرام بڑا اچھا پروگرام کر رہے ہیں آپ. تھینک یو. اور بڑا اچھا مزہ آ رہا ہے, میں سارا دن سنتا رہتا ہوں. سنتے رہیے 4 بجے تک انشاءاللہ. تھینک یو بھیا. اوکے اللہ حافظ. بات آتی ہے وہی کہ اچھا دو باتیں ہیں. ایک تو میں جو پہلے جنہوں نے پوچھا کہ بچوں کو موبائل ہم کیسے استعمال کم ہو. دیکھیں ٹیکنالوجی کا دور ہے, اے آئی کا دور ہے. 2023 میں پاکستان میں اے آئی آ گیا تھا, اور ابھی بھی بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے. ہم اپنے بچوں کو موبائل سے دور نہیں کر سکتے, چاہنے کے باوجود بھی نہیں کر سکتے, لیکن آپ ان کو اس موبائل فون سے پازیٹیوٹی سکھانے کی
کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں. باقاعدہ ایک شیڈیول بنا دے کہ یہ ٹائم ہے تمہارا. نہیں, آپ اس کے ساتھ خود موبائل دیکھیں. مطلب بہت سارے لوگ آپ کی رہنمائی میں, جی بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ نا موبائل کیسے. میری اپنی فیملی میں میرے جو نیزز اینڈ نیویوز ہیں ان سب کے ساتھ بھی یہی ایشوز ہیں. تو سب گھر والے بھی اکثر کہتے ہیں کہ تم سجیسٹ کرو کیا کریں. تو میں ان سے کہتی ہوں کہ اگر آپ کسی بچے سے یہ کہیں گے کہ موبائل یوز نہ کرو تو وہ کبھی بھی نہیں مانے گا. ممکن نہیں, کیونکہ اب انوائرمنٹ ایسا بن چکا ہے. بہتر دیکھیں, موبائل میں دو چیزیں ہیں, اچھی اور بری. جو اچھی, ہم نے بھی تو کتنی ساری چیزیں موبائل سے سیکھی ہیں نا, نکالتے ہیں روزانہ. آپ بچے کے ساتھ بیٹھیں, ایکسپلور کریں, اس کو اس طرف ڈائیورٹ کریں کہ بیٹا دیکھو یہ چیز ہے, یہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہے, یہ کام کی ہے. جی. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ اس کا اسکرین ٹائم کم کرنا چاہتے ہیں تو کوئی اور ہیلدی ایکٹیویٹیز دیکھیے. پینٹ برش تھمائیے اپنے بچوں کے ہاتھ میں, پیپر اور پین تھمائیے, آپ گارڈننگ سکھائیے, آپ ان کے ہاتھ میں بال اور بیٹ دیں. تو یہ چیزیں کتاب دیں. جب آپ یہ اس طرف بچوں کو ڈائیورٹ, اور اس میں آپ کی بہت قربانی ہے. اصل میں ماں باپ کی اپنی بہت زیادہ قربانی ہے. آپ یہ کر کے دیکھیں, آپ کا بچہ موبائل سے دور ہو جائے گا. ایک دن کر کے دیکھیں, آپ خود مجھے کہیں گی کہ ہاں واقعی اس نے یوز نہیں کیا موبائل. جب بچے فرسٹریٹ ہوتے ہیں تو پھر وہ موبائل کی طرف جاتے ہیں کہ ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے تو موبائل میں جائیں. تب یہ تو لچ رہی ہے, کوئی بوریت ہو رہی ہے, بوریت کو مٹانے کے لیے وہ پھر وہ فون کی طرف آ جاتا ہے. السلام علیکم جی, کون اور کہاں سے؟ ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سہیل بھیا آپ سے بات کر رہا ہوں, آصف صابر شاہ فون سے. کیسے ہیں بھیا؟ پروگرام آپ کا اچھا ہے, جزاک اللہ. اور خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. میڈم کو میرا سلام. وعلیکم السلام. جی. جو میرے بچے بھی پڑھ رہے ہیں اسکول, کوشش کیا ہوا ان کو لگائے ہیں ہم نے, تو میٹرک سے چھوڑ دیا تھا. جی جی. اب بچوں کو کوشش کر رہے ہیں کہ ایجوکیشن میں وہ ہوں, لیکن الحمدللہ میرے بچے موبائل استعمال نہیں کرتے, نہ ان کو پسند ہے. ہاں, ویری گڈ. جی صحیح بات ہے, بالکل صحیح, بہت اچھی بات ہے. پھر تو ان کو فزیکل کھیل اور دیگر تعمیری اور بہت ساری سرگرمیاں ہیں جس میں ان کی کردار سازی ہو سکتی ہے نا. جی جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر, اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تو یعنی انہوں نے کہا کہ جی ایسا ہے نہیں ہے کہ صرف یہی کہ بچوں کو بچے صرف یہی کہ موبائل کے, کچھ بچے ایسے بھی ہوتے جن کا دل نہیں لگتا کہ چھوٹی سی اسکرین میں وہ سب تماشا دیکھیں, ایسے ہے نا. تو وہ الجھتی ہے طبیعت. اب اگر ان کے پاس کھیلنے کو مواقع موجود ہو یا پڑھنے کو کتابیں موجود ہو تو پھر تو بڑی چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. السلام علیکم جی, کون اور کہاں سے؟ ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کون صاحب اور کہاں سے؟ محمد عمران. ہاں ویلکم, خوش آمدید. ہمارا پروگرام یقیناً آپ سن رہے ہوں, کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی جی میں بڑے غور سے پروگرام سنتا ہوں. میں آپ کا پروگرام اس سے پہلے ابھی اور ابھی بھی صبح سے پروگرام سن رہا تھا میں. میڈم کو بھی سلام. وعلیکم السلام. دل میں آ رہا تھا کہ میڈم, میری بہن, آپ کو میرے دل میں کچھ آ رہا تھا نا بولنے کا, تو میں نے سوچا آپ کو کال لگا کے اپنے دل کی رائے. جی جی. میں ایک مزدور ہوں نا, تنخواہ پہ نہیں ہوں, ٹھیک ہے. ہفتے کی رات سے میری طبیعت خراب ہوئی تھی, تو ٹھیکے پہ کام کرتا ہوں میں, فی الحال چپل کا کام کرتا ہوں. تو 3 بریک لگی ہیں ہفتے والے سے نا, رات کو میرے الٹی موشن لگے ہوئے. ابھی یہ کمپنی میں ہوں, آپ دیکھے ہوئے مشین پہ بیٹھا ہوا شاید. جی جی جی. صحیح ہے, آپ کا آواز بھی سنائے گا. آپ کو اندازہ ہوگا میں کتنا دلت سے بھرا ہوا. بہت اولاد ہے میری, ایک بیٹا ہے ماشاء اللہ سے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے میڈم, یہ بتائیں کرایہ کا مکان ہے میرا, ٹھیک ہے. گھر پہ جاتے ہیں لائٹ نہیں ہوتی, بیٹری لے لو, ٹھیک ہے. بیمار ہوتے ہیں گورنمنٹ ہاسپٹل میں جاؤ, پرائیویٹ ہاسپٹل چلے جاؤ. جی ٹھیک ہے. بچوں کو پڑھانے لگاؤ, تعلیم اچھی نہیں ہو رہی, پرائیویٹ سرکاری ہے نا اسکول میں لگا لو. صحیح ہے. تو سارے ادارے, گھر میں آؤ گیس نہیں ہے, سلینڈر لے آؤ. ٹھیک ہے. یہ کہ آپ بھی ایک نا لیبر ہے, میں بھی لیبر ہوں. یہ جو ہمارے ملک کا ایک سسٹم صحیح کیوں نہیں ہو رہا؟ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہو مرد کے اوپر, میری بات پوری ہونے دیں. آپ ایک مرد کے اوپر, اس کے اوپر اتنی ٹینشن ہو, میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے ڈیوٹی پہ لگی ہے. آج میں اپنی مالی طاقت کی وجہ سے, آج میرے جسم میں یہ طاقت ہے نا, میں شاید اس کو دیکھتے ہوئے آج میں کام پہ آیا ہوں. میں کیا بتاؤں, میں دل نہیں ہے میرا, یعنی کہ دل بھرا ہوا میرا نا. لیکن ایک ہمارے ملک کے اندر ایک
کیوں نہیں ہے صحیح؟ ایک بیچارہ مرد کیا کیا نپٹائے گا؟ ہاں ہاں آپ جو میڈم کہہ رہی ہیں بالکل بات صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل بات سمجھ میں آنے والی بات ہے، ان کو ٹائم دیں، لیکن جب ذہنی طور پہ عوام کو اتنا پریشان کر دیا ہے، جی 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 کہاں بھگا رہے ہیں اس کو؟ کبھی بھی ٹی وی سنو تو کبھی عوام کے لیے اچھے نہیں ہے، ایک 9 مئی اور ایک کرکٹ، یہ اسی کے عوام کے اسی کا خیال آ رہا ہے۔ عوام کے لیے یہ نہیں بتایا رہا، آپ کے لیے روڈ بنا دیے ہیں، آپ کے ہاسپٹلوں میں آپ کو شکایت ہو تو آپ ہمارے پاس آئیں، ہیلپ لائن پہ فون کریں، اس سے کریں، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے، سب کسی اسٹاف سے بولا نہیں کرا میں، لیکن آپ جب سے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں یہ بات میری جائز ہے یا غلط؟ بالکل جی بالکل بالکل صحیح، ملک کا حصہ ہوں، میں دل دیتا ہوں، ٹیکس دیتا ہوں، کرایہ دیتا ہوں، ہر چیز دیتا ہوں، ہمیں ملتا کیا ہے؟ روڈ ملتے ہیں، ہمارے یہاں تو ہاسپٹل صحیح نہیں ہے، اسکول ہمارے بچوں کے لیے نہیں ہے، شاید ہمارے بچوں کے لیے نہیں ہے، یہاں پہ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، آپ عوام سے بولتے ہیں کہ عوام آپ کے یہاں عوام یہ کرے گی، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کس عوام کرے گی؟ بالکل جی بالکل بالکل صحیح بھائی جی، انشاءاللہ بات کرتے ہیں، دل کیا دیں آپ لوگ؟ بات کرتے ہیں اس پر بھی، ٹھیک ہے جی بھائی؟ نہیں میری بات بری نہیں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کہہ سکتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی بات سننا چاہیے، ہاں ہاں، لیکن یہ میرا حق ہے بولنا، میں آپ لوگوں کو بولنے کا حق ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، تھینک یو بھیا، ضرور ضرور کہیے، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ حافظ۔ ہمارے یہاں مکالمہ مٹ گیا ہے، ہم کسی کی کوئی سننا نہیں چاہتے، تو یہ ہم اسی لیے جب بھی فرسٹریشن بڑھ گئی ہے، ہاں فرسٹریشن بہت بڑھتی ہے جب سنتا کوئی نہیں۔ میں نے آپ سے اسی لیے عرض کیا تھا نا کہ ہم نے ابھی اسٹارٹ لیا تھا بچوں سے سب سے پہلے، ٹھیک ہے نا؟ جب آپ اپنے بچے کو سنیں گے نہیں تو وہ اپنی بھڑاس، اپنی فرسٹریشن کہاں نکالے گا؟ باہر کے لوگوں میں۔ اب باہر آپ کو نہیں پتا کہ اگلے بندے کی نیت کیا ہے۔ اچھا اسکول میں جا کر کے وہ اپنے سے کمزور بچے کو تنگ کرتا ہے، پھر وہ پھر اس کے جو چیز سامنے آتی ہے اس کو توڑتا ہے، اس کے بعد پھر بہت ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی ایک اچھا ہوتا ہے کہ کوئی کسی کی بھڑاس سن لے، کوئی کسی کی آواز سن لے تو بھی اگلے کی فرسٹریشن کم ہو جاتی ہے۔ باقی گورنمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے تو دیکھیں، مطلب آئی ایم ناٹ ان فیور کہ میں کوئی یہاں پر بیٹھ کر گورنمنٹ پہ لان تان کروں گی، کیونکہ میں بلیو کرتی ہوں پرسنلی سب کا یہی حال ہے۔ دیکھیں جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے تو چاروں طرف بہت ہی اندھیرا تھا اور دشمن بھی تھے اور زیادتیاں بھی تھیں، لیکن حوصلہ نہیں ہارا۔ آپ کی باتیں سن کر مجھے بھائی ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بالکل حوصلہ ہار گئے۔ جو حوصلہ ہار جاتے ہیں وہ پھر پیچھے رہ جاتے ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ سے زیادہ پریشان لوگ ہیں، اسی کے درمیان سے راستہ نکالنا ہے، وہیں سے نکالنا ہے۔ آپ لگے رہیں، اللہ تعالیٰ نکالے گا راستہ، پریشان نہیں ہوتے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ایک کال اور۔ السلام علیکم جی، کون اور کہاں سے؟ ہیلو ہیلو، ہمیں آپ کی آواز نہیں آ رہی، بس کچھ آواز۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کون صاحب اور کہاں سے؟ اللہ کا شکر، جی جی فرمان بات کر رہا ہوں کراچی انتظار کالونی سے۔ جی بھیا فرمان، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے ہوں، اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے اور آپ کے مہمان بھی خیر خیریت سے ہوں گے۔ سلام قبول۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بات بڑی اچھی کر رہے ہیں آپ لوگ ایجوکیشن اور مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو معاشرے کے اندر خاص طور پر مینٹل ہیلتھ کی جو تعداد ہے وہ کافی زیادہ ہو رہی ہے، تو اس کے لیے ہم نے اپنے اندر خود جو ہے نا پریشانی لاتے ہیں، یہ بات ہمیں پریشان کرنے چاہتی ہے تو اس پر ہم خود بخود ٹینشن لیتے ہیں، تو ہمیں ایسی چیزیں کرنی چاہیے کہ ہم اپنے پریشانی سے بچ سکے اور ہمارے لیے اس میں فائدے ہو، چاہے ہر سطح پر ہو، چاہے آپ کوئی تعلیم کر رہے ہو، تعلیم پڑھا رہے ہو، تو ایسی ہو تاکہ ہر انسان سے اس کو فائدہ ہو اور آپ بھی اس سے بچ سکیں۔ تو یہ بہت زیادہ اس معاشرے کے اندر ہو رہی ہے اور اس کے لیے کام کس طرح کی جائے کہ یہ اویئرنیس کی جائے یا اس کے لیے کوئی ایسے ضابطے بنائے جائیں تاکہ اس سے ڈپریشن اور اس چیزوں سے انسان بچ سکے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس معاشرے کے اندر کسی انسان کو آپ ایک اچھی بات کہیں گے اور اس کے لیے فائدہ اس میں ہو تو بھی اس کے لیے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اور دوسری ایجوکیشن
ایجوکیشن بھی ساتھ ساتھ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہمارے اس معاشرے کے اندر تعلیم نہیں ہوگی اور تعلیم معیاری نہیں رہے گی تو وہ معاشرے کی کوئی اس طرح فائدہ ہی نہیں ہے نا. بالکل صحیح. معاشرے کے اندر تعلیم ہو، تعاون تعلیم کے ساتھ شعور ہو اور اس کے ساتھ تربیت بھی اچھی ہو تو وہ معاشرے کے اندر بہت زیادہ ترقی ہو سکتی ہے. اگر کسی معاشرے کے اندر تعلیم نہیں ہو، سوچ وچار نہیں ہو تو وہ معاشرے کے اندر وہ جو ہے نا معاشرے صحیح نہیں ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کو اگر کوئی انسان اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس شکار ہو جاتے ہیں تو یہ نہیں ہونے چاہیے اس طرح. اور ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن بھی زیادہ ضروری ہوتا ہے نا، تعلیم حاصل کرنا ہوتا ہے اور تعلیم کے ساتھ تربیت بھی حاصل کرنا ہوتا ہے. سیکھنے سکھانے کا مقصد یہی ہے کہ سہیل خان صاحب جو پروگرامات کرتے ہیں تو اس کے ہم سیکھ سکیں اور کوشش کرے کہ وہ جو ہمارے اندر نیگیٹو چیزیں ہیں وہ اپنے اندر سے نکال سکیں. ہم نے کوشش ہی کرتے ہیں کہ ہم کسی ہمارے اندر کوئی کون سی غلطی ہے، چاہے ایجوکیشن کے حوالے سے ہو یا ڈپریشن کے حوالے سے ہو، اخلاق کے حوالے سے ہو، ذہنی صحت کے حوالے سے ہو، ہم سب کے حوالے سے بھی ہو تو ہمیں احاطہ کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے تو یہ ہم اندر سے نکالیں. ہم اپنے اندر سے نکالیں گے نا تو کوئی مسئلے مسائل نہیں ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے 1 گھنٹے وہ بہت قیمتی ہے اور اس میں جو ہے نا آپ جتنا اویئرنیس دیتے ہیں نا تو اگر اس پر عمل ہونا ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. انشاءاللہ یہ اس کو اس میں فائدہ آپ کو ملے گا. شکریہ. تعلیم حاصل کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح خوش رکھے آباد رکھے. ایک سوال یہ ہے کہ یہ کس طرح ختم ہو سکتا ہے، اس سوال کا جواب ضرور تو اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے، کامیابی دے اور اللہ تعالیٰ اس طرح عطا فرمائے. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. سہیل بھائی زندہ باد. سہیل بھائی جزاک اللہ جی. تھینک یو. ایک 1915 سے ایک ٹریفک کی ہیلپ لائن رہنمائی آئی ہے کہ مین یونیورسٹی روڈ پر جو جیل کی جانب حسن اسکوائر سے جب جیل کی طرف ہم رواں ہیں وہ وہاں ٹریفک جو ہے BRT کے ترقیاتی کام کی وجہ سے سنگل لائن پر ایک ہی یک طرفہ ٹریفک ہے، وہ ایک ہی سڑک پر ٹریفک ہے، دوسری طرف کا ٹریک بند ہے، لہٰذا وہاں پر روانی متاثر ہے. متبادل سڑک استعمال کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ ذرا سا تحمل، برداشت اور ذہن کو ذرا سا کول رکھیے گا، ٹھنڈا رکھیے گا. بات آتی ہے وہی کہ ہم کیسے اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے. بات ساری ہے محدود وسائل میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو تیار رکھنا. سب سے پہلے تو نا کمپیریزن چھوڑ دیجئے. کسی کا بھی آپ کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی موازنہ نہیں ہے. آپ جو ہیں وہی ہیں اور آپ کا جو ویژن ہے زندگی کا وہ کلیئر ہونا چاہیے. جس دن آپ نے اپنی ذات کو کمپیئر کرنا شروع کر دیا اپنے بھائی سے، اپنے پڑوسی سے، اپنے کزن سے، اپنے کولیگ سے، وہیں پہ ہی بگاڑ آ جائے گا اور وہیں پہ ہی آپ کی ذہنی صحت جو ہے وہ متاثر ہو جائے گی. سوسائٹی میں زیادہ نظریں دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے رب سے شکر ادا کر کے اسی میں سے راستہ نکالیں. آپ کو اپنے سوالوں کا جواب آپ کے اندر سے ملے گا. آپ کو اپنی فرسٹریشن کا جو سلیوشن ہے وہ بھی آپ کے اندر سے ہی ملے گا. تھوڑا سا سیلف اسٹڈی کی طرف جائیے، تھوڑا خود کو جانیے، اکیلے میں بات کیجیے. وہ جو خلوت اور تنہائی کا جو ایک کانسیپٹ ہے نا ہمارے یہاں، اس میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں نا تو آپ یقین مانیے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اچھا یہ والی رابعہ مرزا بھی ہے، اچھا اس کے بارے میں تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا، اچھا تم بھی رابعہ مرزا ہو. اچھا تو آپ دیکھیں ایسی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ آپ کو کسی سے رہنمائی کی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی، آپ فرسٹریشن میں نہیں جائیں گے. تو یہ آپ ضرور کر کے دیکھیں. بہترین 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 بات. ایک آخری کال لیتے ہیں اور ہم چلتے. 5 منٹ ہمارے پاس میں باقی بچیں گے. السلام علیکم جی، کون اور کہاں سے؟ ہیلو جی جناب، وعلیکم السلام، اور آپ کی مہمان کو بھی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. ظفر جناب ظفر صاحب، مینٹلی ہیلتھ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جی جو مسائل کے اندر جو ہے نا، جی جو مسائل ارد گرد ہیں اس پہ اپنے آپ ذہن کو تیار رکھنا. مینٹلی ہیلتھ کرنی ہے جی، سب سے پہلے تو آپ اللہ سے رجوع کریں اور نماز نہ چھوڑیں. بہترین بات.
بہت عمدہ. اور کوشش یہ کریں کہ کم سے کم ہے نا بات کیا کریں, ہاں ہاں, زیادہ سے زیادہ سنا کرا کریں. بہت عمدہ بات. اور جی, اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کا دل نہ دکھائیں, ہاں, اور انکساری سے رہیں, اور ہمیشہ یہ کہیں کہ اللہ آپ کو خوش رکھے. یہ چیز آپ کی نا لائف بدل دے گی. میں نے گریجویٹ کیا ہوا ہے جی, اور پتہ نہیں میں بات صحیح کہہ بھی رہا ہوں یا نہیں, مگر میں یہ کہنا چاہتا آپ کا اپنا نقطہ نظر ہے, ہم قدر کریں گے. جی جی, بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان چند باتوں پہ آپ عمل کر لیں, اور کسی کی غیبت نہ کریں, منافقت نہ رکھیں, دل اپنا صاف رکھیں, اپنے آپ کو ہے نا کچھ بھی نہ سمجھیں. بھائی یہ دیکھیں کہ میں ایک اللہ کا ناچیز کا بندہ ہوں اور میں کچھ بھی نہیں ہوں. اللہ آپ کو کچھ بھی, کسی بھی پروان چڑھا دے, کچھ بھی صاحب حیثیت کر دے, عاجزی نہ جانے دیں پلیز اپنے ہاتھوں سے. میں یہ ریکویسٹ سے کہتا ہوں سب لوگوں سے کہ اپنے اندر عاجزی پن رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے نا, آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرمی رکھیں گے نا تو اللہ آپ کو بھی جو ہے نا نرمی کرے گا اللہ تعالیٰ. بہترین بات کہی. پروگرام بہت اچھا ہے جناب, اور مجھے بہت خوشی ہوئی. بس میں نے ابھی کال کری آخر میں, اور بس میں نے ابھی ہاف پروگرام آپ کا سنا ہے. بس میں نے ابھی نیٹ ریڈیو کھولا تھا. ہاں, تو آپ کو یہ ہمارا دونوں باتیں کر رہے ہیں. جی, ہمارا فیس بک پر الحمدللہ یہ پروگرام ریکارڈڈ رکھا ہوا ملے گا آپ کو دیکھنے کے لیے. ہاں ہاں, میں انشاءاللہ ٹائم نکال کے ضرور دیکھوں گا. جزاک اللہ. اللہ آپ دونوں کو خوش رکھے, اور ایڈوانس میں آپ کو نیا سال مبارک ہو. اللہ تھینک یو. انشاءاللہ پیر منگل بدھ ہمارا پروگرام سنتے رہیے گا. تھینک یو. انشاءاللہ میں کال کرنے کی کوشش کروں گا. ضرور 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 ضرور. ویلکم, خوش آمدید. ٹھیک ہے جناب. تھینک یو جناب. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تو اچھی سی بات کہی انہوں نے, ظفر صاحب نے. اچھا سہیل صاحب, ایک بات, حوصلہ. اچھا ایک بات, کیونکہ آج ہم مینٹل ہیلتھ پہ ہی بات کر رہے ہیں, تو باتیں تو بہت ساری ہیں, مجھے تو لگ رہا ہے ٹائم کم ہے. بڑا وقت میرا آخری 3 منٹ رہ گئے, میں چاہ رہا ہوں آپ کا ہی نوٹ ملے. ہاں جی, تو تھوڑا سا یہ کہوں گی کہ ہمارے یہاں جو لوگ مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر کا شکار ہوتے ہیں, وہ پیری فقیری پہ ان کے گھر والے ان کو لے جاتے ہیں, منتوں کے دھاگے اور یہ. اور میں نے بہت سے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہمارے یہاں ایک عورت نے اپنی بچی مار دی. وہ کہی تھی میں ننگے پاؤں قلندر کے مزار پہ اس کو لے کے جاؤں گی. وہ پیشنٹ تھی, اس کو مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر تھا, لیکن وہ بچی راستے میں ہی مر گئی, اور ہم نے اس کو بڑی کوشش کی. اینی ویز ہمارے یہاں آٹزم کے بچے ملتے ہیں تو وہ ان کو بھی ویسے چھوڑ دیتے ہیں. ہوپ فار آل نے ابھی آٹزم پہ کام شروع کیا ہے. ہم نے بچے کچھ اڈاپٹ کیے ہیں, ہم ان پہ بھی بات کر رہے ہیں, ان پہ بھی کام کر رہے ہیں. اور میں پھر دوبارہ یہ بات ضرور کہوں گی کہ جو ہمارا لا ہے, جو مینٹل ہیلتھ لا پاکستان میں ہماری جو اسمبلی ہے اس میں منظور ہو چکا ہے, اس کے تحت ہمارے تمام ادارے اس کو سمجھنے کے لیے باؤنڈ ہیں. اور اسپیشلی پولیس کو, پولیس سینٹرز میں جو تھانے ہیں ہمارے, وہاں پر کوئی ایک ایسا کاؤنسلر ضرور ہونا چاہیے جو کسی بھی اکیوزڈ کے بارے میں کاؤنسلنگ کر کے یہ جان سکے کہ کہیں یہ کسی مینٹل ڈس آرڈر کا شکار تو نہیں ہے جو اس نے یہ کرائم کیا ہے. تو بعض اوقات آپ کی کاؤنسلنگ سے بھی لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اسکول کے اندر بھی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے, اور اگر تھانہ ضروری ہے تو تھانے میں بھی ہو. بالکل سہیل صاحب, کاؤنسلنگ اس وقت ہماری سوسائٹی کا سلوشن ہے. بہت بڑی بات, بہت ساری چیزیں کاؤنسلنگ سے ٹھیک ہو جاتی ہیں, بات کر کے کھولا جائے. بالکل, ہمارے مکالمہ ختم ہو گیا ہے نا اس سے. جی, ہم بات نہیں کرتے بات. ہاں, بہت اچھی بات کہی آپ نے. اور ہمارا پروگرام بھی آج لگ بھگ ہمارا اختتام کی جانب بھی ہے, تو ہم کال بھی نہیں لے پائیں گے. اور ہمارا, میں آپ کو ساری بات یہ ہے, میں چاہوں گا کہ ایک اچھا سا ایک اختتامی نوٹ آپ کا مل جائے, اور پھر یہاں سے تاکہ اجازت لے. جی, میں تمام لوگوں سے بس یہی کہنا چاہوں گی کہ بچے کسی بھی قوم کا معمار ہوتے ہیں, انہی کا وقت ہے, آگے انہوں نے ہی دیکھنا ہے. بچوں کا بہت خیال رکھیں. وہ پھولوں جیسے ہیں, اور اپنی مرضی, اپنی خواہشات بچوں پہ مت تھوپیں, اور اپنے جملے سے, اپنی ڈکشنری سے یہ جملہ نکال دیں کہ بچہ بہت بدتمیز ہے یا وہ نافرمان ہے. کبھی بھی بچے کے منہ پہ کچھ نہ کہیں. اور تعلیم, ہم کہتے ہیں تعلیم عام کریں, تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی عام کریں. اور ماں باپ کو پہلے خود اویئر ہونا بہت ضروری ہے کسی بھی بچے کی اپ برنگنگ کے لیے. تو یہ میرا سب کو پیغام ہے ہوپ فار آل کی طرف سے اور رابعہ مرزا کی طرف سے. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کی آمد کا. بہت اچھا لگا. پروگرام کیسے ختم ہوا نہ پتہ چلا, وقت کہاں اڑ گیا, لیکن ہمارا نقطہ نظر کافی حد تک واضح ہو گیا.
کہ ایک دوسرے کے لیے حوصلہ بنیے, ایک دوسرے کے لیے مسکرائیے, مسکراہٹیں بانٹیے, اور ایک دوسرے کی امید بنیے. ہوپ فار آل. میں تو یہ کہتا ہوں اچھی بات, آج کا بڑا اچھا جملہ مجھے مل گیا اور ایک اچھا سلوگن. تھینک یو ویری مچ. ہم انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے نئے پروگرام, نئے عنوان کے ساتھ اور نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.